अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आजकल हमारे शहर हैदराबाद में मस्जिद की कमेटियां जो बन रहे हैं और जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है मस्जिद की कमेटियों के मेंबर बनने का, पोस्ट लेने का, ऐसा लग रहा है कि अब ये भी कोई एक किस्म की पार्टी हो चुकी है और इसमें पोस्ट लेना और अपने आप को मेंबर कहलाना, सदर कहलाना, जनरल सेक्रेटरी कहलाना, इस तरह का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारियां क्या है, इससे हम अनजान हैं। कई लोग का ये सोचना रहता है कि ये मस्जिद फलां एरिया की है, लेकिन हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते क्योंकि वहीं की कमेटी की जिम्मेदारी है। नहीं, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है। हमें हमारा संविधान, हमारा वक्फ बोर्ड का कानून ये इजाज़त देता है कि हम कोई भी मस्जिद में अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। अमूमन देखा यह जा रहा है कि कमेटियों में कई जगह ऐसे हमें इत्तलात मिली है कि सूदखोर, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, रॉडी शीटर, चोरी करने वाला, इस तरह के सारे लोग कमेटी में मौजूद हैं। बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन एक वक्त की भी नमाज वो नहीं पढ़ते सिवाय जुमे के, और जुमे की नमाज के बाद जो चंदा होता है वो चंदे का भी हिसाब नहीं रखते। कई मसाजिदों में देखें, हालांकि तकरीबन मसाजिदों में जो चंदे होते हैं उसका हिसाब लिख देते हैं, लेकिन ये हम समझते हैं कि ये एक जो मस्जिद कमेटी में जो आते हैं ये बहुत बड़ा खेल रुपयों को लेकर है, चंदे को लेकर है। वो रुपये अपने ज़ाती कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही है, उसमें अपने मस्जिद के पैसों को डबल करने की बात कर कर अपने फ़ायदे देख रहे हैं। ऐसे कई मसाजिदों में हो रहा है। ज़रूरी है कि ऐसे कमेटियों पर कार्रवाई करें, नज़र रखें। चाहे कोई भी मुसल्ली की नज़र में ये बात आई तो फ़ौरन वो कंप्लेंट कर सकता है। और कई लोग वक्फ बोर्ड से कमेटी को जोड़ते नहीं हैं, अपने प्राइवेट कमेटी बनाकर इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। बहरहाल अगर वक्फ बोर्ड से अगर जोड़ें तो हिसाब किताब देना होता है, इसीलिए कई लोग वक्फ बोर्ड से नहीं जोड़ते। इसी बात की सारी बातों पर रोशनी डाले हैं जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्नी और जनाब मोहम्मद बुरहानुद्दीन। इन्होंने एक वीडियो बनाई और कहा कि जिस तरह से ये कमेटियों का जो मसला है, जिस तरह से लोग जो सियासत कर रहे हैं, हमने देखा है कि मसाजिद के इमाम भी सियासत करते हैं, सियासतदान होते हैं। बड़ी अफसोस की बात है। जिसकी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना, अगर वो इमाम अगर सियासी बातें करता है या सियासी खेलों में मुलविस होता है या सियासी लीडरों के साथ उठता बैठता है तो आप क्या समझते हैं? आज हर मसाजिद के, तकरीबन मसाजिदों के कमेटी कोई ना कोई पॉलिटिशियनों से मिले हुए रहते हैं, कोई ना कोई पार्टी से मिले हुए रहते हैं, और उसका सीधा सीधा असर ये होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी भी ये समझते हैं कि ये पार्टी का, ये मस्जिद कमेटी का सदर है तो ये अगर बोल देगा तो हमारे को वोट मिल जाएगा। वो वोट का खेल खेलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन यहाँ पर मस्जिद को भी सियासी अड्डा बनाया जा रहा है। हमें रोकने की ज़रूरत है। ऐसे कमेटियों में अगर इस तरह के लोग आए हैं तो उनको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरत में आपको जवाब देना होगा जो मस्जिद की कमेटी है, जो अतराफ़ के मुसल्ली हैं। बहरहाल इस तरह से जनाब अफजलुद्दीन दक्नी ने सारी बातों पे खुलासा किया और क़ानून बताया कि कैसा क़ानून है। आप ये वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हमारा क़ानून क्या कहता है, और जिस तरह से कमेटियों में मनमानी कर रहे हैं, रुपयों का हिसाब नहीं देते हैं, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए। मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट दी। लेकिन एक आम मुसलमान के क्या हक है, एक मुसल्ली के क्या हक है? मस्जिदों में आए दिन हम ये देखते हैं कि मस्जिद कमेटियां मनमानी करती है, मुसल्लियों को तकलीफ देते हैं, इमामों को तकलीफ देते हैं। हकीकत में ये कमेटीज क्या है और मुसल्लियों के राइट्स क्या है और इमामों की ड्यूटीज क्या है? कमेटी की जिम्मेदारी क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, वो किस तरह से हमारे कौम के खादिम है? मैं हमारे अफजलुद्दीन दक्नी साहब से अदबन गुजारिश करूंगा कि एक आम मुसलमान को, आम मुसल्ली को वक्फ एक्ट क्या है, मस्जिद कमेटियां क्या है, मुतवल्ली क्या है, वक्फ प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिक जो नॉलेज चाहिए। इंशाल्लाह नाज़रीन इससे फायदा हासिल करेंगे, उम्मीद करता हूं। अफजलुद्दीन दक्नी साहब माशाल्लाह आप
کیونکہ جمال الدین دکنی صاحب کا جب نام آتا ہے تو ہم رحمۃ اللہ علیہ شامل کر کے ہم جمال الدین دکنی صاحب کے فرزند جمال الدین دکنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہمارے افضل الدین دکنی صاحب ہمارے مصلیوں کے اماموں کے اور خادمین کے ان کی ڈیوٹیز کیا ہے اور ان کے رائٹس کیا ہے اور انہوں کس کس حق پہ کیسے کیسے حالات میں کیسے ان کو اپنے حق حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے خلاصہ کریں. بہت بہت شکریہ. یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ سوال ہر مسلمان کے ہر مصلی کے ذہن میں ہے, لیکن کچھ وجہات سے یہ اس کا آنسر ہم ڈھونڈ نہیں پائے. لیکن سب سے پہلے قانون اوقاف ہم مشکور اور ممنون ہے یوم آزادی جناب مولانا ابو کلام آزاد کے, انہوں نے قانون اوقاف میں کو وقف ایکٹ کو فریم کرنے کے لیے بہت ہی کاوشیں اور محنت کی ہے. وقف ایکٹ میں وقف ایکٹ 1955 میں فرسٹ جب انیکٹمنٹ ہوا ہے, اس میں تمام دیش بھر میں کتنے بھی اوقافی جائیدادیں ہیں وہ وقف پراپرٹیز بھلے مسجد ہو یا قبرستان ہو یا عاشور خانہ ہو, اوقافی جائیدادوں میں کسی طرح کی بھی ناانصافی ہوتی ہے یا ناجائز قبضے ہوتے ہیں یا کمیٹیز اپنے اصول سے ہٹ کر کام کرتی ہے یا متولیز اس سے ہٹ کر کام کرتی ہے, تو آپ وہاں کے مقیم ہونا ضروری نہیں ہے, آپ وہاں کے مصلی ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن سیکشن 3 کے وقف ایکٹ بولتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اوقافی جائیداد کی تحفظ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے اور وہ وقف بورڈ میں کمپلینٹ درج کر سکتا ہے, بھلے وہ متولی ہو یا مینیجنگ کمیٹی ہو یا کوئی ناجائز قابضین ہو. یہ حقوق ہے اوقاف میں وقف ایکٹ میں دیے گئے ہر مسلمان کو. ہم یہ حقوق کو استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی عوام کو یہ اویئرنیس ہے. ایک غلط فہمی دماغ میں چلتی ہے کہ ہم وہاں پہ مقامی نہیں ہیں, یہ غلط فہمی چلتی ہے کہ ہم وہاں پر کمیٹی ممبر نہیں ہیں, یہ غلط فہمی ہے کہ ہم متولی نہیں ہیں. نہیں, آپ ایک مسلمان رہنا کافی ہے اوقافی جائیداد کا تحفظ کرنے کے لیے. اور مینیجنگ کمیٹیز جو قائم ہوتی ہے, مینیجنگ کمیٹیز کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اکاؤنٹس مینٹین ہو مسجد کا, اور اکاؤنٹس ٹائم ٹو ٹائم وقف بورڈ کو وقف فنڈ دیا جائے, اور جو مقصد سے وقف کیا گیا وہ مقصد کو پروٹیکٹ کیا جائے. اگر کوئی بھی کمیٹی غلط فیصلے کرتی ہے تو کوئی بھی مصلی اور کوئی بھی مسلمان اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اور وقف بورڈ میں درخواست ڈال سکتا ہے, کمپلینٹ ڈال سکتا ہے. اگر اس کے باوجود وقف بورڈ اگر ایکشن نہیں لیتا, آپ کی درخواست پر کچھ بھی کاروائی نہیں کرتا, تو آپ کو اختیار ہے کہ اسٹیٹ ٹرائبونل سیکشن 83 کے تحت 85 کے تحت وقف ٹریبونل میں ایک مسلمان بحیثیت پرسن انٹرسٹیڈ وقف ٹریبونل کیس دائر کر سکتا ہے. تو اتنے واسٹ, اتنے سپر پاورز ہے ایک مصلی اور مسلمان کو اوقافی جائیداد پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اگر وقف بورڈ غلطی کر سکتا ہے تو سیکشن 3 کے یوز کر سکتا ہے, اگر متولی غلطی کرتا ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے, اور مینیجنگ کمیٹی کرتی ہے. تو ہماری آپ سے درخواست یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک لیگل اویئرنیس کریں اور مصلیوں کو, عوامی بالخصوص قوم کو یہ بیداری لائے کہ اتنا بہترین وقف ایکٹ ہے جس میں آپ کو نہ ہی کوئی آپ ممبر آف کمیٹی ہو بننے کی ضرورت ہے, نہ متولی بننے کی ضرورت ہے, نہ کچھ ہے. اگر کہیں پہ بھی اوقافی جائیدادوں کا غلط مینجمنٹ ہو رہا یا ناجائز قبضہ ہو رہا یا پھر مینیجرز آف دا انسٹیٹیوشن, یہ اوقافی جائیداد کا کوئی مالک نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. اور ایک بار وقف ہوتا ہے تو تا قیامت تک وقف ہوتا ہے.
آئے دن جس طرح سے برہان صاحب نے سوال اٹھایا کہ مینیجنگ کمیٹیز وقف بورڈ سے قائم کی جاتی ہے، کنسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے سیکشن 18 کے تحت، یہ مینیجنگ کمیٹیز کے ریسپانسبلٹیز جو ہے وہ بہت ہی ذمہ داری والے ریسپانسبلٹیز ہے. جہاں پر بھی GO 74 کے تحت کانسٹیٹیوشن آف مینیجنگ کمیٹیز ریگولیشن پریپئر ہوا ہے، اور یہ مینیجنگ کمیٹی رولز ریگولیشن کے حساب سے وقف بورڈ جہاں جہاں پر وقف بورڈ ادارہ وقف بورڈ کی راست نگرانی میں ہے یا پھر وقف بورڈ جہاں پہ متولی ہے وہاں پہ کمیٹی بناتا ہے، اور مینیجنگ کمیٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو وہاں کے مسلی رجسٹر میں مینٹین کیا جاتا ہے، اور مقامی لوگوں کی مینیجنگ کمیٹی بنائی جائے یہ رول ہے. اور مقامی لوگ وہ ہے جہاں پر مسجد کے اطراف اکناف میں یا تو ان کا گھر ہے یا تو ان کا کاروبار ہے. آئے دن دیکھا جاتا ہے کہ سیاستدان اور کچھ اور وجوہات پر شخصی وجوہات رکھنے والے مسجد کمیٹی میں ایز اے ممبر بن رہے ہیں. یہ ریگولیشن کے سخت خلاف ورزی ہے. اصل دیکھا گیا تو سیکشن 3 کے آف وقف ایکٹ کے تحت ہر مسلمان وقف پراپرٹی میں ایک پرسن انٹرسٹڈ ہے، اور سیکشن 3(1) کے تحت 3(1) کے تحت تمام اوقافی جائیدادوں کا بینیفیشری جس کو فائدہ پہنچے، جس کو مفید کہتے ہیں، وہ وقف پراپرٹی کا ہر مسلمان بینیفیشری ہے، اور ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ کسی بھی کہیں کی بھی مسجد ہو یا عیدگاہ ہو، اس کا جو مذہبی حقوق ہے اس کا وہ حاصل کر سکتا ہے. اور اوقافی جائیدادوں میں کسی طرح کی بھی ناانصافی ہوتی ہے یا ناجائز قبضے ہوتے ہیں یا کمیٹیز اپنے اصول سے ہٹ کر کام کرتی ہے یا متولی اس سے ہٹ کر کام کرتی ہے، تو آپ وہاں کے مقیم ہونا ضروری نہیں ہے، آپ وہاں کے مصلی ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن سیکشن 3 کے وقف ایکٹ بولتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اوقافی جائیداد کے تحفظ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، اور وہ وقف بورڈ میں کمپلین درج کر سکتا ہے. یا قبرستان ہو یا عاشور خانہ ہو یا امام بارہ ہو یا عیدگاہ ہو، تمام یہ اوقافی پراپرٹیز کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے، کون مینٹین کرے، کیسا مینٹین کرے، اور مینیجنگ کمیٹیز کے کیا ڈیوٹیز ہے، متولیز کے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور سب سے ہٹ کر سب سے اہم سوال مسلیس جو نماز پڑھتا ہے یا مسلمان کے کیا حقوق ہے، یہ بہترین طریقے سے اسٹرکچر کیا گیا ہے یہ قانون اوقاف میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا اویئرنیس نہیں کیا جاتا ہے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں برہان صاحب کا، آپ تمام لوگوں کا، کہ یہ کوشچن کو ریز کیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے وقف جو آبجیکٹ جو مقصد ہے وہ مذہبی مقصد ہے، ریلیجیس مقصد ہے. وقف کیا جاتا ہے نماز کے لیے یا پھر تدفین اموات کے لیے، عاشور خانے کے لیے. تو مقصد وقف پراپرٹی میں سب سے اعلیٰ اور اہم مقام رکھتا ہے. اور جو وقف کیا جاتا ہے اسے واقف کہتے ہیں، یا پھر وقف عرصے قدیم سے آ رہا ہے تو اسے وقف بائی یوزر کہتے ہیں. جب وقف کیا جاتا ہے تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے تحت سیکشن 5(6) کا پروسیڈنگ کیا جاتا ہے اور اسے درجہ کتاب الاوقاف میں ملایا جاتا ہے. تو جو وقف پراپرٹی نوٹیفائڈ ہوتی ہے وقف بورڈ میں، اس کا ایک میکانزم ہے، وہ اس میں وقف بورڈ سیکشن 32 میں جنرل سپرنٹینڈنٹ رکھتا ہے کہ تمام اوقافی جائیدادوں کا کس طرح سے مینٹیننس کیا جائے. مگر جس طرح سے برہان صاحب نے سوال اٹھایا، لمیٹڈ ایک ایشو ہے جو مینجمنٹ بالخصوص مسجد میں. دیکھیے، کوئی بھی وقف پراپرٹی ہے یا تو متولی وقف بورڈ ہوتا ہے یا تو متولی کوئی پرائیویٹ پارٹی ہوتا ہے.
جو شخص اپنی ذات سے وقف کیا ہے وہ اپنے ادارے کا متولی ہوتا ہے، لیکن متولی ہو یا مینیجنگ کمیٹی ہو یا پھر وقف بورڈ بھی ہو، یہ تمام لوگ دیر آر مینیجرز آف دا انسٹیٹیوشن. یہ اوقافی جائیداد کا کوئی مالک نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. اور ایک بار وقف ہوتا ہے تو تا قیامت تک وقف صرف اور صرف اللہ اوقافی جائیدادوں کا مالک ہوتا ہے. اور دوسری چیز، اگر مینیجنگ کمیٹیز غلط کرتی ہے تو آپ ویسے تو مسلمان اور مسلی انجان مت ماریے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اویئرنیس لائے کہ ہر مسلمان ہر چھوٹی سی بڑی غلطی، کیونکہ مسجد ایسا مقام ہے جہاں پر ہمارے پہلے ہمارے قوم کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے حل کیا جا سکتے ہیں. کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آئے دن مینیجنگ کمیٹیز میں آپسی رنجشیں، متولیوں کی کمیٹیز کی جھگڑے اور مالکین کے ٹیننٹس کے جھگڑے، یہ تمام چیزیں ایسی خراب ہو چکی ہے کہ اوقافی جائیداد اس کا مقصد متاثر ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کا بہترین حل یہ ہے کہ ہر مسلی کو، ہر مسلمان کو اس کا حقوق، اس کا پاور ٹو پروٹیکٹ وقف پراپرٹی اگر معلوم ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کمیٹی یا متولی یا وقف بورڈ کی مجال ہوگی کہ مقصد وقف کے خلاف جائے. جی انشاءاللہ میں حضرت دکنی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا تفصیل سے سارے مسلمانوں کو وقف ایکٹ کیا ہے، مسلمانوں کو ان کے حق کیا ہے، اور بحیثیت مصلی اور مسجد کمیٹی جو ہے خادم ہے مسجد کے، وہاں کے مصلیوں کے، وہاں کے خادمین کے، یہ چیز سب کو سمجھ آئی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ افضل دکنی صاحب کے خلاصے کے بعد ہمارے آپ لوگ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ سمجھ چکے ہوں گے. اگر اور کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمارے خاص طور پہ ہمارے پیرنٹ ممبرس کو، ہمارے ایڈوکیٹ ساتھیوں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ اگر کانٹیکٹ نمبر سے تو افضل دکنی صاحب کو ہم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہے اور کہیں پہ مسجد کمیٹیز اپنے مس یوز آف پاورس کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں یا وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں صرف، اور خاص طور پہ مسجد کمیٹیوں کو، کمیٹی ممبرس کو، متولیوں کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کے خدمات کیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی ہے، وہ مصلی ہو، بحیثیت مسلمان، بحیثیت متولی یا مسجد کمیٹی ممبرس، یہ سارے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، افضل دکنی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے حقوق اور اپنے ڈیوٹیز کو جاننے کے لیے. اگر کچھ مس ہو تو کس طرح سے ایکشن لیں. جزاک اللہ، شکریہ صاحب آپ کا. تھینک یو.